आदाब, मैं हूं इरम खान और आज के इस खास दिन पर लेकर हाजिर हूं हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम सब्र, वफा और कुर्बानी। इसकी शुरुआत करूंगी सबसे पहले मुबारकबाद से। आप सभी को सलाम टीवी की पूरी टीम की ओर से ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद। दुनिया भर में हज के फर्ज अदा होने की खुशी में इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल अजहा मनाया जाता है। ये त्योहार सुन्नत इब्राहिमी के तौर पर अदा किया जाता है और आज इस त्योहार की फजीलत और इफादियत के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हज क्या है और कैसे अदा किया जाता है। हज इस्लाम की अजीम इबादत है। शरीयत के 5 रुकन में से एक अहम रुकन है। जिस्मानी और माली तौर पर मजबूत मुसलमान पर जिंदगी में एक बार हज फर्ज है। तारीख़ शरीयत में पहला हज मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 628 हिजरी में असहाब के साथ किया था। हुजूर अकरम मदीना से मक्का हज के लिए तशरीफ लाए थे। हालांकि आपकी जिंदगी का आखिरी हज था, लेकिन आपने इसी हज के साथ उम्मत मुस्लिमा पर हज फर्ज करार दिया। दुनिया भर से आज़मीन हज सऊदी अरब के जद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां से वो बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं। लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जगह है जहां से हज के मनासिक का बाकायदा तौर पर आगाज होता है। मक्का शहर से 8 किलोमीटर के दायरे से इस मखसूस जगह की शुरुआत होती है। इसको मिकात कहते हैं। मिकात में दाखिल होने से पहले आज़मीन एहराम पहनते हैं। एहराम सफ़ेद रंग का एक ख़ास किस्म का कपड़ा होता है। औरतें एहराम नहीं बांधती, वो सफ़ेद कपड़े पहनती हैं और हिजाब लगाती हैं। हज के अय्याम शुरू होने से पहले बहुत से हाजी उम्रा कर लेते हैं। उम्रा हज के दिनों को छोड़कर हज जैसी इबादत को कहते हैं। उम्रा साल के किसी भी महीने में किया जा सकता है। उम्रा मुसलमानों पर फर्ज नहीं है। एहराम बांधकर आज़मीन मक्का से 12 किलोमीटर दूर मिना शहर जाते हैं। 8 ज़िलहिज को मुसाफिर मिना में ही ठहरते हैं और अगली सुबह यानी कि 9 ज़िलहिज को अरफात के मैदान की तरफ निकलते हैं। अरफात पहुंचकर वहां हाजी दुआ करते हैं। इस अमल को वफूफ अरफाह कहते हैं। यहीं पर ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ मिलकर पढ़ी जाती है। 9 ज़िलहिज को ही शाम होते होते हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा पहुंचते हैं। 9 की रात यहीं गुजारते हैं। मगरिब और इशा की नमाज यहाँ साथ मिलकर अदा की जाती है। यहीं से शैतान को मारने के लिए हाजी कंकड़ चुनते हैं और 10 ज़िलहिज की सुबह को मिना लौट जाते हैं। मिना पहुंचकर शैतान को कंकड़ मारा जाता है। शैतान को कंकड़ मारने के बाद हाजी अपने सर मुंडवाते हैं। मर्द अपने बाल उतरवाते हैं, जबकि औरतों के बाल के कुछ हिस्से को तराशा जाता है। इसके बाद हाजी मक्का वापस लौटते हैं, काबे का तवाफ करते हैं और दुनिया भर में इसी तारीख यानी कि 10 ज़िलहिज को ईद उल अज़हा मनाते हैं। तवाफ के बाद हाजी फिर मिना लौट जाते हैं और वहाँ 2 दिन और रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हाजी काबे का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इस तरह हज की अजीम इबादत मुकम्मल हो जाती है। कुर्बानी का जज्बा विरसे में मिला है। वो जान भी गर मांगे तो कभी इनकार न करना। ईद उल अज़हा का त्योहार पूरे अक़ीदा व एहतराम के साथ मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर जगह जगह खुशियों और मसरतों का एहतमाम हो रहा है। ईद उल अज़हा क्यों मनाया जाता है? क्यों एक नबी की सुन्नत को तमाम उम्मत पर फ़र्ज कर दिया गया? मेमारे काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम दास्तान पर आज डालेंगे नज़र। इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने की 10 तारीख को दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा का त्योहार मनाते हैं।
اس تیوہار کو بقرعید بھی کہا جاتا ہے۔ انہی ایام میں خانہ کعبہ میں حجاج کرام حج کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تیوہار صبر، ایثار، محبت، قربانی اور اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے کا عظیم درس دیتا ہے۔ اسے عید قربا بھی کہا جاتا ہے۔ قربا یعنی کہ قربانی کا جذبہ۔ قربانی کا یہ تیوہار رمضان کے پورے 2 مہینے کے بعد آتا ہے۔ عید قربا کا یہ تیوہار خوشی کا پیغام لاتا ہے۔ اس دن کو لوگ جشن کی طرح مناتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہ دوسرا سب سے بڑا تیوہار ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ اس عید یعنی خوشی کو منانے کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنا ہے۔ کیا ہے اس تیوہار کا مقصد؟ کون سی تاریخ پوشیدہ ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، جنہیں خلیل اللہ کا لقب ملا تھا، وہ معمار کعبہ بھی تھے۔ کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ حج کی ابتدا ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہر طرف عید کی خوشیاں ہیں اور عید الاضحیٰ کی خوشیوں میں ہر کوئی ڈوبا نظر آ رہا ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں ہی مسلمانوں کے بڑے تیوہار ہیں۔ یقیناً عید سب کو آپسی بھائی چارے اور پیار محبت کا پیغام دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی پاکیزگی اسی لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ تیوہار قربانی یا تیاگ انسان کے اندر جگاتا ہے اور غریبوں کا حق ان تک پہنچانے کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ خواب بڑا عجیب تھا۔ ایک باپ اگر خواب دیکھے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے تو سوچئے کیا عالم ہوگا۔ خلیل اللہ نے جب خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے بیاں کیا۔ بیٹا بھی نبی تھا۔ کہا بابا آپ کو خدا کا حکم ہوا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ خواب کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم جب مینا کے میدان گئے تو کیا ہوا، راستے میں کیا کیا ہوا، دیکھیے عظیم قربانی کی یہ داستان۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواب سنا تو فوراً کہنے لگے کہ بابا آپ کو خدا کا حکم ہوا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حکم خداوندی اور اپنے بیٹے کی رضا پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں عظیم قربانی پیش کرنے کے لیے مینا کے میدان میں نکل پڑے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر جب مینا کے میدان کی طرف چلے تو 3 مقامات پر شیطان نے انہیں بہکایا۔ دونوں باپ بیٹوں نے تینوں بار شیطان کو کنکر مارے۔ یہ تینوں جمرات اسی مقام پر ہیں جہاں انہوں نے بہکایا تھا اور حجاج کرام آج بھی انہیں کنکر مار کر سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو مینا کے میدان میں لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ جب وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں پیش کریں تو باپ کی بوڑھی نظر جوان بیٹے کی فرقت کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ اور بالآخر اللہ کی راہ میں سب سے بڑی قربانی کی رسم ادا ہوئی اور حضرت ابراہیم نے جب اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی تو سامنے سب سے بڑا معجزہ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل زندہ ہیں اور سلامت کھڑے ہیں اور دمبے کی قربانی ہوئی ہے۔ اس طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا اور تا قیامت اس قربانی کو امت مسلمہ پر لازم قرار دے دیا گیا۔
مکہ میں اس موقع پر حج ادا کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہ عید الاضحیٰ کے روز سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا تہوار تمام عالم کو درس دیتا ہے کہ انسان کو ہر امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر حال میں حکم خداوندی پر عمل کرنا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، صبر، ایثار، محبت اور وفا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ زندگی بندگی کے لیے عطا کی گئی۔ سماج کے ہر طبقے کا خیال رکھنا، غریبوں، تندرستوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنا بھی عید الاضحیٰ کا درس دیتا ہے۔ ان دنوں مسلم اکثریت والے علاقوں اور بازاروں میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ اسلامی سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اسے رمضان کے اختتام پر منایا جاتا ہے، لیکن بقرعید کی اہمیت الگ ہے۔ اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اسے حج کے ختم ہونے پر منایا جاتا ہے۔ عید قربان قربانی کا درس دیتی ہے۔ قربانی کا مطلب حق کا دفاع کرنا، چاہے اس کی جو بھی قیمت چکانی پڑے۔ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ ہر شخص چاہے جس بھی خاندان، سماج، شہر یا ملک کا رہنے والا ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے سماج، اپنے شہر، اپنے ملک کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہے۔ عید الاضحیٰ بھی یہی پیغام دیتا ہے کہ اپنے آپ کو صبر، ایثار، قربانی، وفا کے لیے ہمیشہ تیار رکھو۔ عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ میں بھی غریبوں اور مظلوموں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی مقصد سے عید الاضحیٰ کے سامان یعنی کہ قربانی کے سامان کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ خود کے لیے رکھا جاتا ہے، باقی 2 حصے سماج میں ضرورت مندوں میں بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں، جسے ترنت بانٹ دیا جاتا ہے۔ قانونی شریعت کہتا ہے کہ پہلے اپنا قرض اتاریں، پھر حج پر جائیں، تب بقرعید منائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام شخص کو اپنے خاندان، اپنے سماج اور اپنے ملک کی فرائض کو پوری طرح سے نبھانے پر زور دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ صرف ایک رسم نہیں، مگر افسوس کی دور حاضر میں عید الاضحیٰ فقط اور فقط کھانے پینے کا ایک تہوار بن کر رہ گیا ہے، قربانی کے گوشت تک ہی محدود رہ گیا ہے، جبکہ یہ تہوار اللہ کے خلیل کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اس تاریخ کو دہراتا ہے کہ کیسے ہزاروں سال پہلے ایک نبی امتحان کی تمام منزلوں سے گزرے۔ اللہ کی رضا کے لیے حبیب اللہ نے اپنی مرضی رب کے حوالے کر دی۔ عید الاضحیٰ کا تعلق اسلام کے نہایت ہی درخشاں باب سے ہے۔ حالانکہ عام لوگوں کی نظر میں یہ صرف سنت ابراہیمی کی یادگار کے طور پر دی جانے والی قربانی کی حیثیت سے زندہ ہے، لیکن دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوائے حسنہ کی تائید و جدید ہے، حقیقت اسلامی اور شریعتی الہی کی تعبیر و تصویر ہے۔
خداوند قدوس کو اسلام کی جس حقیقت سے دنیا والوں کو روشناس کرانا مقصود تھا، اس کے لحاظ سے اگر کوئی زندگی اسوائے حسنہ ہو سکتی تھی تو وہ اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم ہی اسلام کے پہلے داعی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی زندگی کے تمام اعمال تا قیامت صفحہ گیتی پر محفوظ کر دیے اور ان کی داستان کو بقا حاصل ہو گئی۔ تاریخ ہزاروں برس کا سفر طے کرنے کے بعد اپنے آپ کو دہراتی ہے تاکہ اسلام کے داعیے اول کی زندگی سے دنیا اپنے ذہنوں کو پھر سے تازہ کر لے۔ ذی الحجہ کی نویں تاریخ سے ہی دنیا کے سامنے اسوہ ابراہیمی کی لازوال زندگی کا عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ حج کے دوران لبیک اللہم لبیک کی اٹھنے والی ہر صدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صدا ہوتی ہے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا۔ دنیا بھر کے ساتھ بھارت میں بھی عید الاضحیٰ کا تہوار عقید و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ لوگوں نے روایتی انداز میں تہوار کا جشن منایا ہے۔ نئے لباس لوگ زیب تن کر رہے ہیں۔ گھروں میں سوئیاں اور دیگر لوازمات کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کے گھروں میں لوگ دعوت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ خاص طور پر بچوں اور عورتوں کی خوشیاں تو دیکھتے بنتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خوشی کے اس پرمسرت موقع پر ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئی۔ تو اس خاص موقع پر مجھے پوری امید ہے کہ یہ خاص پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے لینا چاہوں گی اجازت۔ ایک بار پھر میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو عید مبارک۔